पार्ट टू कनाडा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं. I hope everyone is fine and doing safe at their homes and workplaces. So today our guest is Dr. Afshin Anwar. She has done her PhD in psychology. She is practicing psychology for over 20 years. National and international experience है इनके पास. Counseling psychology का. She does psychological assessment, training and teaching. And found out on her profile that breaking the norms of the Pakistani society. She is doing flying also, Brampton Flying Club. She joined in 2018. Without further ado, let's move on to Afshin and ask her, how are you, Afshin, today? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I'm very well. Thank you sir very much for having me over, Aisha. Yeah. So Afshin, चलें हमारे ऑडियंस जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप उन्हें प्लीज़ बताएं कि about your early childhood, your education, your career in Pakistan, and then right now your part to Canada. Sure. The career was the path that I chose was not anything that was out of the ordinary. Regular schooling थी. उसके बाद में regular college. Then I decided to go to university and join psychology department. After my masters, I decided कि मैं clinical psychology pursue कर ही लेती हूँ. That was one more year of diploma that would lead me there. And after that, I started working and then thought probably in order to move ahead, a PhD wouldn't harm. So I got enrolled in that. I took my time. So in 7 years, because I was working part-time also, did not want to give up on that. So I completed my PhD, and in the meanwhile, things happened that prompted me towards Canadian immigration. So I looked into that, applied for that, and got here. I think it was interesting. The day I got my degree for my PhD was the day I was flying out for Canada. For Canada, wow, so what a coincidence. Yeah, so initially it was more back and forth. Yeah. But because I was still working and I was not very clear as to what I would be doing here. But I took 3 years to understand the process, how it works here, and how to get the transition done. Then I moved here. So I'm here since almost 5 years now. 5 years now. Okay. So going back in time, would you mind telling me what makes you choose the career as psychology as a path, and practicing clinical psychology? Because 20 years ago, what I have seen in Pakistan, you have only 2-3 careers, either doctor, engineer, or chartered accountant. So psychology is something that's motivate you or in family. So career में इस path पे आने में any motivation or any That's an interesting question, I would say, because what helped me was कि career का कोई concept नहीं था for girls, at least the community that I belonged to. हम जब मैं पढ़ना शुरू करी थी तो it was like कि आप metric कर लीजिए. That was my father's dream, because उनको लगता था कि मैं बहुत intelligent बच्ची हूँ उनकी. Intelligent नहीं होती तो शायद हम metric के बारे में भी नहीं सोचते. So secondary school आप कर लीजिए because आप बहुत intelligent हैं. And he was very concerned कि because हमारी community में शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं लड़कियों की. In their teens they're supposed to get married, otherwise they're very late. So उनको लगता था कि अगर तो इसकी शादी का आ गया टाइम तो इसकी पढ़ाई रुक जाएगी. So metric भी जल्दी कराने के चक्कर में he wanted me to skip classes. So मैंने double promotions लिए. I was only 13 and a half when I did my metric. और उसके बाद में मुझे चूँकि वो टाइम थोड़ा सा था तो कॉलेज जाने का मौका मिल गया. When I went to college, साइंस में मैंने मेट्रिक किया था बिकॉज अगेन आई वॉज डीम्ड एज अ गुड स्टूडेंट. अब एवरेज बच्चा अगर है तो उसने साइंस पढ़नी होती है. आर्ट्स का मतलब है कोई प्रॉब्लम है आपके साथ. उस वक्त कम अज़ कम ये माइंड सेट था. सो माई टीचर्स वर वेरी इंसिस्टेंट कि आप साइंसेस कंटिन्यू कीजिए आप. एंड आई वॉज लाइक मुझे आगे ये पढ़ने देने वाले हैं नहीं, ये मेरी शादी कर देंगे. तो मैंने ऐसी चीज़ में जाना नहीं है कि जिसमें मेरा दिल दुखे फिर आगे जाके कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने एंट्री के लिए एग्ज़ाम भी दे लिया था और मैंने टेस्ट भी कर लिया था और मैंने FSC में इतने मार्क्स भी ले लिए. वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग तो आई थिंक हो ही नहीं सकता था, वॉज अनथिंकेबल. मेडिकल शायद हो सकता था
And I was like, this is going to be very frustrating for me if I pursue this and then I'm not able to complete. So I am not going to do that. I will take education as it comes to me. So मैं step by step करूँगी. So I will go into arts now. I will choose the subjects based on what is available. اور availability یہ تھی کہ one of my elder cousins, she had those subjects. She had psychology and she had English literature, and the name fascinated me. I didn't know anything about it. At 14 I didn't know anything about it. So I was like, okay, and I had the books already available. ہم جس ٹائم کے لوگ ہیں اس میں آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے کپڑے اور کتابیں جو ہیں ہمیں ورثے میں ملا کرتے تھے. تو آل مائی ایلڈر کزنس جو لڑکے تھے ان کے کپڑے نہیں مجھ تک آ سکتے تھے, لیکن کتابیں ان کی بھی آ جاتی تھیں. تو میں میٹرک میں تھی, مجھے یاد ہے, اور میرے پاس گریجویشن کی کتابیں ان کی موجود ہوتی تھیں, تو وہ سب پائلڈ اپ. اینڈ آئی واز اے بک وارم, تو میں وہ سب پڑھ بھی چکتی تھی. بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ یہ ہوا کہ میں میٹرک کے اپنے اسلامیات کے نوٹس بنانے کے لیے آئی وڈ ریفر ٹو دا بکس فرام بی کام اینڈ بی اے, اینڈ آئی گاٹ 73 out of 75 because they didn't know کہ جی وہ مارکس کدھر کاٹے ہیں, because I was so thorough in my اتنی پڑھائی میں نے اس وقت کی تھی because کچھ اور کام تھا نہیں کرنے کو. تو پڑھتی تھی میں اسکول تک کے زمانے میں. اور پھر یہ ضرور ذہن میں تھا کہ یہ پتہ نہیں کب چھن جائے گا, یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. سو اس لیے میں کافی اسٹوڈیس ہوا کرتی تھی. سو سائیکالوجی ہیپنڈ جسٹ بائی ایکسیڈنٹ. آئی واز گڈ ایٹ اٹ. جب ابو مان گئے کہ اچھا جب تک کہ میرے پاس ٹائم ہے میں یونیورسٹی جا سکتی ہوں, ڈیل واز کہ جب تک کہ تمہارے پاس ٹائم ہے تم وہ پڑھو جو تم کرنا چاہتے ہو, اور پھر اس کے بعد جہاں میں کہوں گا وہاں تم شادی کر لو گی, نو کویسچنز آسکڈ. I said deal, done. اس وقت تک. And then of course I had my relationship with my God, so I would keep praying کہ وہ نہ ہو, یہ میں کرتی رہوں. And Allah is very kind, he listened to me that way, so I managed to get there. So that is how psychology happened. جب ہو گیا اور میں چلی گئی ادھر تو I never lost interest in it. It explained so much for a lot of things about me, a lot of things about people around me, that it kept fascinating me all over again and again and again. So I continued with that. Okay, that's pretty interesting. Yeah, I thought like جیسے میں آپ سے کویشچن میں پوچھا کہ لڑکیوں کے لیے تو کلیئر کٹ پاتھ ہوتا ہے, بٹ آپ کا پاتھ یہ تھا کہ ایک ڈیل ہو گئی تھی فادر کے ساتھ کہ پڑھنا ہے اس وقت تک جب تک, اور اللہ سے کمیونیکیشن ہو گئی. تو ہاں ادھر نیگوسیشن کرتی تھی میں, وہاں پہ جا کے پھر اس کو میں نلیفائی کرتی تھی کہ یہ والی ڈیل ہونی نہیں چاہیے. That's interesting. So you're basically your elder cousin maybe your source of motivation? They were my source of introduction to psychology. Okay. Yeah. No. They were also doing it for the sake of کہ اچھا graduation ہو جائے, and they did their graduation and then they get married, and تو وہ سارا کچھ. لیکن ہاں انٹروڈکشن جو ہے کورس سے وہ انہیں کے تھرو ہوا, because I had their books, لٹریچر بھی اور سائیکالوجی بھی. آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ. آپ کا مزہ آ گیا ہے اس کو دیکھ کر کہ کس طرح آپ نے کیریئر پاتھ چوز کرا. سو ڈیورنگ دس کیریئر ڈو یو فائنڈ اینی سورس آف موٹیویشن اور انسپریشن؟ All the time. I think I am one of the very impressionable persons. I wanted to use the word inspirational because I get inspired so much, but I don't know. Inspiration does not mean that. I know, okay, that's on the other side. But I'm very impressionable. Okay. So مجھے میرے teachers بہت fascinate کیا کرتے تھے. اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی اس وقت I had not thought of anything but teaching per se. Because کسی بھی قسم کا اور کام کرنا was again out of the bounds, out of the domains, and it was unthinkable. So کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں تصور نہیں تھا, اسکولس کے ساتھ کام کرنے کا تھا. اینڈ دین آئی بیکیم اے اسکول سائیکالوجسٹ, بٹ دیٹ واز something that I thought of کہ میں اسکول کے ساتھ یہ بھی کر سکتی ہوں. I don't have to be the regular teacher only. After I had done my diploma in clinical psychology, post masters. But all throughout, I think میں جب اسکول میں بھی تھی اور جب میں یونیورسٹی کالجز میں بھی تھی, ٹیچرز ور مائی اسٹارز. میں ان کی بہت بڑی فین ہوا کرتی تھی, دم چھلی فین ہوا کرتی تھی. فزکس کے ٹیچر ہوں کہ اسلامیات کے ٹیچر ہوں کہ سندھی کے ٹیچر ہوں,
سائیکالوجی کے ٹیچر تھے, لٹریچر کے ٹیچرس تھے, ہر ٹیچر مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا اور میں نے بہت سیکھا ہے مجھے. اور دا وے ٹو ڈو تھنگز, مائی فادر واز اے میجر انسپریشن آؤٹ سائڈ دیٹ, بیکاز جو اکیڈمک چیزیں تھیں اور جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ تو تھیں, بٹ ہاؤ ٹو کنڈکٹ مائی سیلف ان دیٹ, اور اس سب میں اپنے ایشوز کو, سچویشنس کو کیسے پرسیو کرنا اور اس کو کیسے ریزولو کرنا, یہ جو نیگوشیشن اسکلز بھی ہیں یہ بھی سب میرے فادر کا ہی ورثہ ہے. وہ بہت کہتے ہیں تم نے پڑھائی لکھائی ساری مجھے پر اپلائی کرتی ہوں, نہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی, یہ خون میں ہے میرے, دس آئی کین ڈو ویری ویل بیکاز ہی از اے بزنس مین. تو وہ میں نے ان سے بہت سیکھا. سو یا ہائیلی امپریشنیبل, ہر دوسرا بندہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. ابھی تک بھی میرے کلائنٹس بھی مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں. So that's a message, I think so. افشین سے ہمیں ایک یہ بہت اچھی چیز لرن کرنے کو ملی کہ لرننگ از این آن گوئنگ پروسیس, اینڈ یو لرن ایون فرام یور ٹیچرز, یور پیرنٹس, یور سبلنگس, ایون یور کلائنٹس. Absolutely, your customers, absolutely. your clients. Life lessons all day long, that is what I get. So learning کا چینل کبھی رکنا نہیں چاہیے, ہر وقت لرن کرتے رہنا. Every day brings a new thing. Absolutely, yeah. exactly. So I mean, what motivates or what do you love about your job? Because میں اپنے psychology by chance, by accident اس میں آ گئے, but by the passage of time you really love what you are doing. Absolutely, I think I loved everything about it and I continue to do so. میں نے بیچ میں ڈائیگریس کیا تھا. میں although what I was doing was not much unrelated, but I was doing a lot of training with the development sector and all. But psychology has been my first love and nothing has taken that place ever. What I love about it is what I just told you. It's just so much to learn. So much to learn. It fascinates me how life unfolds for so many people in such different ways. ایک ہی چیز ہے, صبح ہے, شام ہے اور رات ہے, اور وہ ساری زندگیوں میں اتنے الگ طریقے سے داخل ہوتی ہے, اور جس طریقے سے انسان اس کو امیزنگ حد تک اس کا بینیفٹ لیتے ہیں یا اس کے چیلنجز کو اوور کم کرتے ہیں. کمال کی ریزیلینس دیکھتی ہوں میں, کمال کا کانشینس اور ایک تھاٹ فل یوز دیکھتی ہوں میں آف آل دیٹ لائف پرووائڈس فار یو, کہ شام تک دل سیر ہو جاتا ہے اور پھر صبح تک دوبارہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اور چاہیے. So that's like every day. That's so beautiful, Afshin. It is indeed. Life is beautiful and seeing it through all these lenses is an amazing experience. My next question to you, Afshin, is آپ کا سکسیس کے بارے میں کیا, what's your concept of success, what's your basically نظریہ کیا ہے کامیابی کا, کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ میرے خیال سے کامیابی کوئی چیز نہیں ہے. میرے حساب سے اٹ از این ایٹیٹیوڈ اور ایک جرنی ہے, دا وے آئی لک ایٹ تھنگس. تو اگر ابھی میں نے اپنے لیے یہ ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا تو یہ اس کے بعد مجھے دوسرا چاہیے, تو اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. سو سکسیس اسی لیے سیشیبل بھی نہیں ہوتی. جب آپ ایک چیز کی سکسیس اچیو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسری چیز کی چاہیے ہوتی ہے. اٹس دی ایٹیٹیوڈ, اٹ از واٹ آئی فوکس آن. اف آئی فوکس آن واٹ آئی ایم گیٹنگ آؤٹ آف اسٹف دین آئی ول فیل سکسیزفل. If I focus on what I am losing in the process, which is also going to be part of the process, then I will not feel as successful. So it's more of a perspective, process and attitude. Yeah. Pretty much a new version میں نے جو لوگوں سے سنا ہے, نو میری سکسیس یہ ہے. آپ being a psychologist, you have explained it very well. Maybe یہ concept it's an ongoing process, یہ سمجھ آ جائے گا جو ہمارے especially young generation دیکھ رہی ہے, ان کو یہ comprehensible ہوگا ان کے لیے. بالکل. Moving on to the next question, آپ decisions کیسے, how do you take decisions and how do you prioritize in your decision making process? اچھا, میری ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا وہ آپ حیران ہوں گے, از I think on the impression it is very impulsive, but I think it is from the gut. میری ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ سوچنے کی نہیں ہوتی ہے.
میرا پروسیس ہو سکتا ہے پھر اس ڈیسیجن تک پہنچنے کا, دین آئی ول بی الاٹ سیریبرل اینڈ آئی ول تھنک اباؤٹ how to go about it. But when I make up my mind about something, it is based on gut. مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے, and then I try to okay اب یہ الہام ہو گیا ہے تو اب اس کو کیا کیسے جائے, اس کو تکمیل پہ کیسے لایا جائے, اس میں کام کرنے کے لیے then I start using my brain. ادروائز ڈیسیجنس میں شاید بہت سارے جو میں نے لیے ہیں زندگی میں وہ نہ لے پاتی اگر میں سوچ کے سمجھ کے ڈیسیجنس لے رہی ہوتی تو. اوکے, سو چلیں اسی کویشچن سے ایک کویشچن میں نکلتے کہ فلائنگ کا جو شوق تھا وہ آپ نے 2000 when I was looking at your profile 2018 میں کینیڈا آ کے آپ نے برامپٹن فلائنگ کلب جوائن کرا اینڈ یو لرن فلائنگ اینڈ یو آر انٹو دا کمرشل پرائیویٹ. جی, آئی ایم اباؤٹ ٹو فنش مائی پرائیویٹ لائسنس کی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. It is a very delayed thing and it is usually not supposed to take this long. But with my full-time job and my other commitments and also I'm a late learner, تو اس میں delay بھی ہے, process slow بھی ہے. I do not have an engineering background at all. مجھے گاڑی بھی اگر آپ بونٹ کھول دیں گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا اس میں کہ کیا ہے اس کے آگے, اور which also did not help in this case. So very interesting. Yeah, so I think why not become a pilot? اس کی جو ایک دوسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو کام میں کرتی ہوں that is very emotional in nature. So right brain is used a lot. تو مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو میں لیفٹ برین کو زیادہ استعمال کروں, ورنہ میں تھوڑے عرصے میں شاید بالکل ہی ناکارہ ہو جاؤں گی. تو مجھے کوئی نئی اسکل سیکھنی تھی. اب وہ لیفٹ برین کے لیے آپ لینگویج بھی سیکھ سکتے تھے, بٹ ایٹ دیٹ آئی تھاٹ کہ وہ تو میں کر ہی سکتی ہوں کسی وقت بھی. اگر مجھے اس کا موقع ملتا ہے بفور آئی ٹرن ٹو این ایج کہ جس میں وہ شاید مجھے میڈیکل ایشوز ہو جائیں اور وہ مجھے نہ کرنے دیں, بیکاز پاکستان میں یہ تھا کنسرن کہ جی میڈیکل ایگزام ہوگا آپ کا اور آفٹر اے سرٹن ایج آپ شاید نہیں کر سکیں وہ کام, اور پاکستان میں فل ٹائم تھا تو میں کبھی کام چھوڑ کر اپنا جو میری ساری ایگزسٹنگ کمٹمنٹس تھیں ان کو چھوڑ کے میں کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی. یہاں جب میں آئی تو ایک تو میرے پاس ٹائم تھا, دوسرا میں لوگوں کے ریڈار پہ سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی تو میں خاموشی سے کچھ نیا وینچر کر سکتی تھی, اور تیسرا یہاں پر آئی تھنک اپرچونیٹی وائز فلیکسیبلٹی ہر چیز کی ہے. آپ نے کوئی قسم کی پڑھائی کرنی ہو آپ کے ساتھ شیڈیولز ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ فریڈم جو تھی وہ مجھے بہت مزے کی لگی. ابھی تو یہ پتہ چلا سب کچھ رینڈملی ہو گیا, گٹ فیلنگ کے ساتھ ہو گیا. سو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر گوئنگ بیک ان ٹائم مشین سے پیچھے جاتے ہیں, وڈ یو پریفر چوزنگ دا سیم کیریئر پاتھ, اور بڑی آپ ڈیسیشن وہی لوگے کہ جی سائیکالوجی اور اسی کیریئر پاتھ کو, یا وڈ اٹ بی سم تھنگ ڈفرینٹ؟ چونکہ یہ اتنا رینڈم ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے اس وقت میرے ریڈار پہ کیا چیز آتی ہے. If I were to think and decide then yes, because ایک تو this is a known path, comfort, دوسرا it has been very rewarding. So cerebrally تو بنتا یہ ہے کہ میں وہی لوں, but because I'm such a random person I don't know اس وقت مجھے کیا سوچ جائے. Right. Moving on to the next question, like how do you manage your time? Like آپ نے بتا تو دیا کہ یہاں آپ کو کافی ریلیکس ہوا, but doing your PhD, working as a counselor and working for a school as a psychologist, so اتنے سارے projects میں I want to tell our viewers like how do you manage your time over work life balance بھی, family بھی, سب کچھ ہی کیسے آپ manage کرتے ہو؟ سوائے اس کے کہ جو آپ کے اس وقت حاضر میں ہے, وٹ ایور از ان یور پریزنٹ, اس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. میں سم ہاؤ پیپل سے کہ میں 10 چیزیں سوچ رہی ہوتی ہوں بیکاز میں 10 چیزیں کر رہی ہوتی ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اگر 10 چیزیں سوچ رہی ہوتی تو میں ایک بھی چیز نہیں کر سکتی تھی. میں جس وقت جو کر رہی ہوتی ہوں بس اسی وقت وہ کر رہی ہوتی ہوں, اس کے بعد میں پھر اس کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں. کبھی کبھی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, اگر میں چولہے پہ کچھ چڑھا کر اگر وہاں سے ہٹ گئی ہوں اور میں دوسرا کام کر رہی ہوں, میں بھول جاؤں گی کہ وہ چولہے پہ رکھا ہے اور وہ جل جائے گا کھانا باقاعدہ, انلیس کہ مجھے کوئی طریقے سے کوئی پرومپٹ ہو جائے اور یاد آ جائے, تو میں اس کے لیے سسٹمز رکھتی ہوں. بٹ ادروائز آئی تھنک بینگ پریزنٹ ہیلپس می.
وہ میری اٹینشن ڈیوائڈ کر دیتا ہے. میں نہیں سوچ رہی ہوتی ہوں پاسٹ کے بارے میں بہت زیادہ, ہو گئی غلطی, ہو گئی نقصان, ہو گیا سکسیس بھی ہو گئی, تو اس کو بھی زیادہ دماغ پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ کرنا ہے. اور پھر جب فیوچر کے بارے میں بھی اگر میں سوچتی رہوں گی تو جو میرے پاس ابھی ہے وہ میں نہیں کر سکتی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں بہت کم وقت میں کر لیتی ہوں بیکاز آئی ایم پریزنٹ ان دیٹ. آفشین, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا کوالٹیز ہیں, واٹ آر یور اسٹرینگس ایز اے پرسن, ایز اے انڈیویجول, ایز اے پروفیشنل. وڈ یو مائنڈ شیئرنگ ٹو دا آڈینس لائک کوالٹیز؟ آئی تھنک کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جس کے لیے میں شکر ادا کرتی ہوں خدا کا, کہ آئی تھنک ایک تو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی فیل کہ مجھے میرے ڈسٹریکشنز بہت میرا پلس لگتے ہیں. حالانکہ اس سے فوکس کبھی آگے پیچھے ہونے کا ڈر ہوتا ہے, بٹ اس سے میں بہت ساری چیزیں اپنے کرنٹ پریزنٹ اسپین میں لے آتی ہوں. تو the quality of being completely random, I think I enjoy that bit most about me. I also feel کہ I am not a fearless person at all, but I am not intimidated by my fear. میں اس کو اوور کم بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہوں, لیکن میں ڈرتے ڈرتے ہی سارے کام کر لیتی ہوں. میں نے کبھی اس کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں بننے دیا. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی فیل گریٹفل فار, کہ فیئر بہت سارے لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے بہت ساری کاموں میں. میرے لیے کبھی رکاوٹ نہیں بنا. مجھے شاید کسی چیز کو حاصل کرنے کا, اکمپلش کرنے کا شوق ہی تب بڑھتا ہے جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے سے ڈر لگتا ہے, تو وہ تو کام مجھے کرنا ہی کرنا ہے. سو آئی تھنک دیز ٹو تھنگز آئی وڈ probably say that I feel grateful for. A lot of other things I feel grateful for. Allah Ta'ala has been very kind. But yeah, these two come to my mind. But like یہ بات تو بڑی میں like I am listening for the first time کہ اپنی ڈسٹریکشن سے آپ اپنی اسٹرینتھ بلڈ اپ کرتے ہو. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ اگر میں صرف سائیکالوجسٹ ہوتی, یا میں صرف ٹیچر ہوتی, یا میں صرف ایک ہوم میکر ہوتی, تو وہ سب ہو سکتا تھا اگر میں ڈسٹریکٹیڈ نہیں ہوتی. تو میں یہ سارا کچھ ہوں, اور اس کے علاوہ 10 اور چیزیں بھی ہوں, از بیکاز میں اپنے ڈسٹریکشنس کو ٹیک اٹ ایز اے اسٹرینتھ. ایبسلیوٹلی. یہ بتائیے کہ امیگریشن کا خیال کیسے آیا؟ Just like all of my decisions, this was a very random thought. I think 2 factors تھے. ایک تو یہ تھا کہ میرے گھر میں بہت ڈسکشن تھا, اس سے بہت عرصے سے بہت ڈسکشن تھا, because 2 of my siblings wanted to immigrate to Canada particularly. اور اس میں سے ایک نے پروسیس شروع کر دیا تھا, پھر اس نے پرسویٹ کر کے دوسرے کو بھی پروسیس کروا دیا تھا, اور وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ کا پروفائل بالکل اس کے حساب سے ہے, آپ کو کر لینا چاہیے. But I was not interested. I had never been interested in going abroad or settling abroad. ایک زمانے میں مجھے شوق ہوا تھا. Again, I think positive psychology کا ایک pioneer program تھا جو US میں انٹروڈیوس ہوا تھا, جو میں نے سوچا تھا کہ میں اٹینڈ کروں. بٹ اگین سیٹل ہونے کے لیے بالکل بھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. آئی لوڈ ٹریولنگ. میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے, کوئی نہ کوئی کانفرنسز, ٹریننگز, اسکالرشپ ڈھونڈ کے میں شارٹ ٹرم وزٹس تو میں کیا کرتی تھی. بٹ آئی نیور وانٹیڈ ٹو فارم اے بیس اینی ویئر آؤٹ سائڈ کراچی. پھر یہ ہوا کہ دوسرا جو ایک ڈرائیونگ فیکٹر ہوا کہ اپلائی کر لینے میں کیا حرج ہے ٹائپس, وہ جب ہمارے دفتر میں اچانک سے ایک موومنٹ چلی ویئر ایوری ادر کولیگ وانٹیڈ ٹو ٹرائی فار امیگریشن. کسی نے فل برائٹ کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا, تو 1 2 3 4 آئی تھنک 5 میرے کولیگس ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم کینیڈا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. آئی تھنک ہم نے جو میری بہن کے جن کنسلٹنٹس کے تھرو کام کر رہے تھے ان کی طرف ان کو گائیڈ بھی کیا کہ جی وہ کر رہی ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. پھر سب نے مجھے جو ہے وہ گھر کے باہر بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتی ہیں. اینڈ سم تھنگ دیٹ دے سیڈ میڈ سینس ٹو می. دے سیڈ کہ آپ کی فیملی جا رہی ہے ادھر, یوز دس ایز اے ملٹیپل وزٹ ویزا.
میں نے کہا تو میں وزٹ ویزا کے لیے کیوں نہ ٹرائی کروں. اینڈ دین آئی ریڈ اپ آن دیٹ اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ آئی واز اے ویری ان لائکلی کینڈیڈیٹ ٹو بی گرانٹیڈ وزٹ ویزا. وہ دیتے نہیں ہیں جس ڈیموگرافکس میں تھی اس ڈیموگرافک کو وہ بہت آسانی سے, کینیڈا خاص طور سے وزٹ ویزا جلدی کر کے دیتا ہی نہیں ہے. سو آئی تھاٹ کہ اچھا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ مجھے ایکسیس نہیں رہے گی. ایکسیس میرا مسئلہ ہے تھوڑا سا, ون آف دا تھنگ دیٹ کائنڈ آف ارکس می. مجھے ایکسیس چاہیے ہوتی ہے تو مجھے اس لیے ویزاز بھی چاہیے ہوتے ہیں. مجھے اپنا پاسپورٹ پہ اسٹیمپس لگے ہونے چاہیے کہ کدھر میں کدھر جا سکتی ہوں. روکے نا مجھے کہیں, جس کام کے لیے کوئی روکتا تو پھر مجھے اس کی ضد سی بھی تھوڑی سی ہو جاتی ہے. میں کہا اچھا یہ وزٹ ویزا نہیں مجھے اگر دے گا تو میں امیگریشن اپلائی کر لیتی ہوں اینڈ میک سینس کہ مجھے کہتے ہیں جی کوئی بھی تم کو فورس تو نہیں کر رہا, تم جو ہے وہ جاتی آتی رہنا, تم پی آر رکھو. میں 5 سال کا سوچو ملٹیپل ویزا ہے. میں سیڈ فائن. اس دوران میں اگر میری بہنیں آ جاتی ہیں تو آئی کین ہیلپ دیم سیٹل ڈاؤن. آئی کین بی دیئر ان دیئر گڈ ٹائمز, بیڈ ٹائمز. آئی واز مور موبائل, I was financially more independent, so I could do all of that. So ٹھیک ہے جی, this way it works for me. I can transition between the two homes as such, the two parts of the families, and I can bridge the gap there. That's how I applied. Okay. How luck goes. Random decision. That's probably what my life can be summed up as. Random. After moving to Canada, what challenges you face in general, in particular to your unique situation? I think سب سے پہلا جو چیلنج ہوتا ہے ہم کو ہماری ایکسپیکٹیشنس کا ہوتا ہے. مجھے پرٹیکولرلی نہیں تھا, لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا کہ میرے حوالے سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز ضرور تھی کہ فار ایگزامپل آئی فرام the position I came in, I was very well settled back home also, اور سیلف ریلائنٹ بھی تھی. تو مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ میں نے کوئی کشتیاں جلا دی ہیں. پاکستان کی میں فرسٹ کلاس سٹیزن ہوں, آئی کین آلویز گو بیک. مجھے کوئی ایگو ہکپس بھی نہیں تھے کہ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ اے فیلئر اور سم تھنگ آف دیٹ سورٹ. تو بہت سارے چیلنجز میں نے اس طریقے سے اپنے مائنڈ سیٹ سے اوور کم کر لیے تھے جو مجھے لگتا ہے کہ نئے آنے والوں کو بہت ہوتا ہے کہ جی اگین وی ہیو ٹو میک اٹ ہیئر, وی ہیو ٹو پروو اٹ, واپس نہیں جا سکتے ہیں, سیٹ اپس ختم کر دیے ہیں, کیا ہوگا, منہ کیا دکھائیں گے, لوگ کیا بولیں گے. تو پھر وہ اس اسٹرگل کا جو ہے وہ فلیور فرق ہوتا ہے. مجھے نہیں تھا. آئی واز آلسو بلیسڈ کہ مجھے کام میں بھی ریکگنیشن بھی جلدی مل گئی, مجھے اس کی سپورٹ بھی اس کا اور اس کی اپرچونیٹیز بھی جلدی مل گئیں. جلدی ان دا سینس کہ 6 مہینے. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے جو 6 مہینے کے دوران مختلف انٹرویوز میں مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹریننگ اور آپ کی ایجوکیشن دنیا کے دوسرے حصے میں ہوئی ہو تو اس کو کنٹیکسچولائز کرنا اور اس کو کنورٹ کرنا آپ کو مشکل لگ سکتا ہے. اور اگر آپ میں وہ اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے یا اس میں کسی قسم کی ہیزیٹیشن ہے یا اس کی اپرچونیٹی نہیں ملی آپ کو بیک ہوم تو اس میں آپ کو مشکل پڑ سکتی ہے. میرے ساتھ اگین اللہ میاں ہیز بین ویری کائنڈ کہ مجھے بہت سارے فورن ٹرینرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بیک ہوم ہی. تو آئی واز لکی انف کہ میرے پاس وہ ایکسپوجر تھا کہ جس میں لوگ مجھے جو ٹرینرز بھی ملے وہ بھی فارنرز تھے. میرے ریویورز, میرے تھیسس کے ریویورز ایک کینیڈین تھے, ایک امریکن تھے. میں نے انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کی ہوئی تھیں. تو میرے پاس کچھ ایکسپوجر تھا. میں باہر آئی تھی, 2-3 مہینے رہی تھی مختلف جگہوں پہ, ناٹ ان کینیڈا. تو میں نے کچھ فلیور لیا ہوا تھا اس کا, تو اس سے مجھے ہیلپ ہوئی بہت زیادہ. پر اپنے ایکسپیرئنس کو ٹرانسفر کرنا از اسٹل اے چیلنج. وہ ایک ٹرانسفریبلٹی جو کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے لینگویج کی اس طرح کی لمیٹیشنس نہیں تھیں الحمدللہ, لیکن وہ سارے بیریئرز آتے ہیں بیکاز وہ آپ کو ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے ہوتے انٹو ایکسیپٹیبلٹی فرام دا مارکیٹ جو کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو مل جائے. رائٹ. تو یو تھنک کہ اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے لینگویجز کے, آپ کو نہیں ہوئے بٹ جو ایک نیو کمر جنرلی آتے ہیں ان کو لینگویجز کے بیریئر ہوتے ہیں. لینگویجز کی حساب سے اڈیپٹیبل ہونے کی ضرورت ہے, کلچرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے.
اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اپڈیٹ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ناؤ دا ورلڈ ہیز چینجڈ, ایوری تھنگ از اویلیبل آن لائن. آئی تھنک اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کرنا چاہیے اور کانسٹنٹلی چیلنج کرتے رہنا چاہیے ان سم وے اور دی ادر. دیٹ ریئلی ہیلپس. That really helps. So that's a really good point that you have given. I hope کہ جو ہمارے listeners ہیں ان کو اس سے بہت کچھ, اور اسپیشلی وہ listeners جو امیگریشن اپلائی کر چکے ہیں اور یہاں آنا چاہ رہے ہیں, انہیں اس سے بہت لرننگ ہوگی کہ ان پوائنٹس پہ وہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کر رہے ہیں. What are the few things in Canada that have added value in your like career or in your life? آئی تھنک سب سے زیادہ جو مجھے چیز انسپائر کرتی ہے اور امپریس کرتی ہے ان دس کنٹری از دا ویلیو دے اٹیچ ٹو ہیومن لائفس. That's true. اور ہیومن ایکسپیرینسز کے لیے جو ان کا لیول آف ایکسیپٹنس ہے, ڈائیورسٹی کو جس طریقے سے موسٹلی, آئی ووڈنٹ سے ایوری ویئر بیکاز آپ کو ڈسکریمنیشن کے بھی ایگزامپلس ملتے ہیں, کبھی سٹل کبھی بہت اوپن, بٹ اوور آل جو کنٹری میں ایک ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے کی اور رسپیکٹ کرنے کی ایک ویلیو ہے, اور ہیومن لائف کی ان جنرل جو ویلیو ہے وہ مجھے بہت انسپائر اور امپریس کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک آئی رسپیکٹ دا کنٹری اینڈ اٹس لیڈرز فار دیٹ الاٹ. So moving forward from there, آپ کو کون سے 2-3 پوائنٹس یہاں سے فیکٹرز کہیں یا پوائنٹس کہیں یا ایسی باتیں کہیں جو کینیڈین سوسائٹی سے اگر ہم پاکستان میں سوسائٹی اڈاپٹ کر لیتی ہے تو we would definitely move forward as a nation? سینس آف اونرشپ. یہاں پر مجھے نہیں نظر آتا کہ اپنے گھر کے باہر کوئی کچرا پھینک دیتا ہے سڑک پہ فار ایگزامپل, اور the authorities will take up to that, they will take that person to task doing that, but خود سے میں نے کرتے بھی نہیں دیکھا ان کو. سو دیٹ سینس آف اونرشپ ایک مجھے بہت, آئی تھنک اگر ہم اپنے لیے لینا شروع کریں. کیوں مجھے یہ امپورٹنٹ لگتا ہے, بیکاز یہاں بھی سارے لوگ یہیں کے بورن اور نیٹیوس تو نہیں ہیں نا, یہ بھی کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں. جو ہم کراچی میں ایز اے ون آف دا بگیسٹ کاسموپولیٹن ایکسپیرینس کرتے ہیں باہر میں, کہتے ہیں جی بہت جگہ, بیکاز ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو دا سینس آف اونرشپ. ہم ناردرن ایریاز جاتے ہیں, گھومنے جاتے ہیں, وی ڈونٹ ہیو دیٹ سینس آف اونرشپ. ہم جا کے وہاں پہ کچرا پھیلاتے ہیں, خراب کرتے ہیں نیچر کے سارے ایلیمنٹس کو اور تمام چیزیں. تو یہاں بھی ان کے اپنے یہ جاگیریں تو نہیں ہیں, 100 سال سے بھی کم کی ہسٹری ہے ان کی. تو یہاں پر کیسے ہم آتے کے ساتھ وہ سینس آف اونرشپ لیتے ہیں, ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ, اور اس کو نرچر کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز جس سے ریلیٹڈ وہی ہے کہ پیار, نیچر سے پیار کرنا بڑا ضروری ہے, اس کو رسپیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ یہاں پر سردی کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے, آپ بہار کو, خزاں کو, گرمی کو اس طریقے سے رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے یوز کرتے ہیں اس کو. تو آپ کے پاس فیسٹیولز سارے سیزنز کے موجود ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایکٹیویٹیز ہر سیزن میں ہو رہی ہوتی ہیں. نتھنگ کائنڈ آف بائنڈ ذرا کو 6 مہینے ہر کوئی روتا نہیں ملے گا. The life continues to go on. اگر پاکستان کا, کراچی کا, لاہور کا, اسلام آباد کا ایک سرٹن موسم ہے, ایک سرٹن نیچر کا اس کا ایک فیسٹ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, دیٹ از بیوٹیفل. اس کو نرچر کرنے کی بہت ضرورت ہے اپنی اوریجنل فارم میں. اور تیسری چیز جو ہے وہ پرسنل کانشینس ہے, جو کہ کہیں بھی ہونی کی بڑا ضروری ہے. وہ تو آپ پاکستان میں ہوں کہ آپ کسی ریگستان میں ہوں کہ آپ کینیڈا میں ہوں. اگین یہاں پر آ کر ہم چونکہ کلچرل پاکٹس میں رہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بڑا پیار بھی محسوس کرتے ہیں. 14 اگست پہ سارے دن پاکستانی گانے لگاتے ہیں اور سنتے ہیں اور کرتے ہیں. جب پاکستان سے پیار کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے تو آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے. کینیڈا میں ٹیکس آپ بہت آرام سے, بہت خوش ہو کے نہیں لیکن آپ آرام سے دے دیتے ہیں. آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ جی آپ کی لائف کا حصہ ہے, آپ کی کمائی کا یہ پورشن جائے گا. لیکن اسی کے لیے آپ جو ہے وہ کبھی حکومت کو برا بلا کہتے ہیں, کبھی انکم ٹیکس لائرس کو برا بلا کہتے ہیں, اکاؤنٹنٹس کو برا بلا کہتے ہیں.
اپنے امپلائرس کو برا بھلا کہتے ہیں اور زندگی میں اس کو شکایت کو اتنی بڑی جگہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے کام کے ساتھ جو آپ کی کانشینس ایسوسیٹ ہونی چاہیے وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے اس طریقے سے, آپ لوپ ہولس چھوڑنا شروع کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ کی ویلیو سسٹم میں شارٹ کٹس اور لوپ ہولس ڈھونڈنے کا اگر ایک رواج پڑ جائے تو پھر آپ وہ ہر چیز میں کریں گے. آپ وہ رشتوں میں بھی کرتے ہیں, پھر وہ آپ پڑھائی میں بھی کرتے ہیں, ہر چیز میں آپ کرتے ہیں. تو تعلیم سے, تربیت سے لے کر بچوں کی پرورش تک اور اپنے بزنسز اور اپنے نوکریوں کے تکمیل تک وہ ویلیو جو ہے نا پرسنل کانشینس کی, اپنی ذمہ داری کی, وہ بڑی ضروری ہے. افشین آپ نے بہت زبردست یہ پوائنٹس دیا. آئی وش کہ پاکستان میں واقعی کچھ اس کا جو بھی 1% بھی اگر سننے ہوئے بات کوئی عمل کر لے تو آئی ہوپ آج کی کنورسیشن کا مقصد ریسیو ہو جائے گا. ہوپ فلی, آمین, دعا تو یہ ہے. What was the most difficult part of leaving Pakistan? The idea that I may not be able to go back very soon because میں اپنا ٹائم ایگزاسٹ کر کے آئی تھی. In order to get my PR renewed, I had to now stay back for 2 years. And I did not know what was lined up for me here because وہ جرنی بالکل نئی تھی میرے لیے. تو اس میں واپس نہ جا سکنا اگین was an access کا نوشن جو کہ مجھے پریشان کرتا تھا. دیٹ واز آئی تھنک دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ, بٹ آئی ڈڈ مینیج ٹو گو بیک ود ان 6 months فرسٹ. اور اس کے بعد میں نے کہا جی اب میں کام شروع کر رہی ہوں بیکاز جب مجھے جابس مل گئے اور میرا سیٹل ہو گیا اور مجھے گھر بھی مل گیا کرائے پر. اس سے پہلے میرے دوست میری مدد کر رہے تھے بہت. تو اس کے بعد میں وہاں پر پھر جا کر ملا کے میں کہا اب میں 2 سال تک نہیں آ سکوں گی, 1.5 سال تک کم از کم نہیں آ سکوں گی. تو اب میں لمبے عرصے کے لیے جا رہی ہوں. اب میرے پاس کام ہے اینڈ آئی ول ناؤ ورک آن ایکسپینڈنگ دیٹ اراؤنڈ. وہ دیٹ واز دا ڈیفیکلٹ ٹائم. obviously فیملی ہوتی ہے تو پھر ان کو پیچھے چھوڑ کر فیملی, فرینڈز, ورک, ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیڈ کائنڈ آف پٹ اے پاز آن. وہ جا کے پھر مجھے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا. Afshin, since we are moving towards the end of our interview, anyone coming to Canada with a psychology background or immigrating to Canada, ان کو آپ کیا ایڈوائز کرو گے, کیا سجیسٹ کرو گے؟ اپنی ڈگریز سب سے پہلے تو سارٹ آؤٹ کر لیں. سائیکالوجی از اے ریگولیٹڈ پروفیشن اور اس کے لیے آپ کے پاس کم از کم بھی یہاں کے حساب سے ماسٹرز ہونا بہت ضروری ہے. اب ہماری ایجوکیشن سسٹم کے وہ ایشوز نہیں ہیں بیکاز وی ہیو اسٹریم لائنڈ آر نمبر آف ایئرس. سو وی ڈو پرووائڈ اے 4-year undergrad degree there also and a 2 years masters then after that there also. In my time we used to have a 3 years honors degree and a 1-year masters which would only qualify an undergraduate degree here. So جس کے پاس پرانے ماسٹرز ہیں اس پیٹرن کے اوپر they need at least 1 year if not 2 to be able to convert that into a degree here. 6 years کی ایجوکیشن ان کو چاہیے ہی چاہیے. تو ان کو اپنی اس کوالیفیکیشن کو اسٹریم لائن کرنا بڑا ضروری ہے in order to practice as a regulated professional. اپنے لائسنسز کے اعتبار سے any certification اور ٹریننگ دنیا میں کہیں بھی لی ہو آپ نے, if it is not a degree or if it is not convertible to a degree then it may not be very helpful. یہ بڑا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جب موقع ملے, جیسے جیسے موقع ملے, اپ گریڈ کرتے رہنا بہت ضروری ہے. کہ ڈگری سے آپ کو بیسک لائسنس مل جائے گا بٹ دین سپروائز پریکٹس کے دوران دے وڈ بی ججنگ یور اسکلز. تو اس میں آپ کو اپنی اسکلز کو گروم کرنا, جس میں لینگویج کے ساتھ ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی بہت کام کرتا ہے. اس کے اوپر کام کرنا, ہیونگ اے سپروائزر آلریڈی سو دیٹ یو نو واٹ ایریاز آف یور ورک آر یور اسٹرینگتھس, واٹ نیڈس ٹو بی ورکڈ آن. اور ایک پرسنل اپنے لیے ٹارگیٹس سیٹ کرنا کہ ایگزیکٹلی واٹ یو آر ایمنگ فار. یہاں کے سسٹمس کو اسٹڈی کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ آن لائن ہر پروونس کی ریکوائرمنٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. سو ڈو یور ہوم ورک, بلڈ یور کنیکشنز اینڈ ورک آن یور اسکلس. بہت اچھی سجیشن دی ہے آپ نے. اور فائنلی یوتھ کے لیے کوئی میسج
ہماری جو بھی یوتھ یہاں کی, پاکستان کی اور آڈینس میں ساؤتھ ایشین جو بھی یوتھ سن رہی ہے, آپ کو اسپیشل کہ کن چیزوں پہ انہیں فوکس کرنا چاہیے؟ سن رہی ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں, میں بہت محظوظ ہو رہی ہوں اس بات سے, بیکاز سننا ہی تو نہیں چاہتے ہیں ہم سننا نہیں چاہتے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں سننا پڑ جائے گا تو شاید ہم وہ نہیں کر پائیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ شاید دوسری جنریشن جو ہم سے آگے بڑھ گئی ہے وہ ہمارے خلاف ہیں, ہمیں روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں سارے کے سارے ہاتھ پیر جوڑ کر اپنے. بٹ سنیں آئی تھنک, اور جو ان سے بڑی جنریشن کے, ہماری جنریشن کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ بھی پلیز ان نوجوانوں کو سنیں وہ جو کہنا چاہتے ہیں, بیکاز وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنی. جب ہم ان عمروں میں تھے تو ہم بھی وہی سب کچھ سوچتے تھے, اسی طرح کے خواب دیکھتے تھے, اسی طرح کی انرجیز رکھتے تھے, اور ہمیں بھی اپنے بڑوں سے اسی طرح کی انسیکیورٹیز ہوتی تھیں, اور ہمارے بڑوں کو بھی ہمارے لیے اسی طرح کی انسیکیورٹیز ہوتی تھی. تو اٹس اے جنریشنل فیز, پر اس میں اپنے آپ میں اور سننا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اوپننس کی بڑی ضرورت ہے آپ کو. ہر گڑھے میں خود گرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اگر آپ دوسرے کو دیکھ کر اس کی گہرائی ناپ سکیں تو آپ اس ساری زحمت سے بچ جائیں گے. یہ بڑوں اور ینگسٹرز دونوں کے لیے ایکولی کام کرنے کی چیز ہے. تو وہ اوپننس اپنے اندر, وہ کھلاپن محسوس کریں کہ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی پڑ جائے گا, پر اس بایس کے بغیر اس کھلے دل کے ساتھ سنیں جو کہا جائے. افشین نے بہت اچھی بات کری ہے, کیونکہ ایک جگہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ موسٹ آف دا پرابلمس آر بیکاز وی آر ناٹ لسننگ اور پیئنگ اٹینشن ٹو, وی آر جسٹ ہیئرنگ. اینڈ ہیئرنگ میں تو آپ کو جہاز کی آواز, ہارن کی آواز اور مختلف شور سبھی سنائی دے رہے ہوتے ہیں. لسننگ میں یہ ہوتا ہے جب آپ پے اٹینشن کر کے کسی کی بات توجہ اور دھیان سے سنیں. اپنی خود کی بھی, مجھے لگتا ہے اپنے آپ کو بھی نہیں سنتے ہیں ہم, جس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. وی آر ناٹ ایون لسننگ ٹو آور اون سیلفس. گٹ کو بھی سننا بڑا ضروری ہے. Right, and Afshin follows her guts. I do. I believe in that. Right. Thank you so much, Afshin, for your time. It was my pleasure having you on my channel. And I would love کہ ہمارے audience کو بھی یہ پسند آئے. Like our channel and subscribe it and share it to your family and friends. Hope you liked today's episode and it was wonderful, Afshin. Thank you. I'm humbled. Thank you. It was an honor to be here with you. Thank you. Shukriya.